अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें। बात पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपके सामने जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के एक अहम और माहिर उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहिब क़िबला हिदाया का दर्स देंगे। आप उनकी गुफ्तगू को बगौर समात फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन सम्मा महरन अशरतन फमा ज़ादा फ़अलैहिल मुसम्मा। मसअला ये जिक्र फरमाते हैं कि किसी इंसान ने निकाह किया और महर जिक्र किया 10 दिरहम या उससे ज्यादा, 10 दिरहम या उससे ज्यादा महर मुअय्यन किया और फिर उस औरत से दुखूल कर लिया या शोहर मर गया, तो दोनों ही सूरतों में कि या तो वती कर ली गई हो या खलवत सहीहा हुई हो या शोहर मर गया, तो मुसम्मा वाजिब होगा, मुसम्मा वाजिब होगा। और दलील इसकी यह है कि दुखूल करने की वजह से मुबदल मिन का सुपुर्द करना मुतहक्कक हो गया, मुबदल मिन का, और मुबदल मिन के सुपुर्द करने से बदल साबित हो जाता है, वाजिब हो जाता है। लिहाजा शोहर के जिम्मे पर बदल वाजिब हो जाएगा, यानी महर वाजिब हो जाएगा। और अगर शोहर मर गया है या औरत का इंतकाल हो गया है तब भी कुल मुसम्मा वाजिब होगा, इसलिए कि मौत की वजह से निकाह अपनी इंतहा को पहुंच गया है और शे जब अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो मुकर्रर हो जाती है, साबित हो जाती है। लिहाजा अब निकाह अपने तमाम अहकाम के साथ साबित होगा। इस वजह से उस इंसान पर कुल मुसम्मा वाजिब होगा। और इसी मसअले की दूसरी सूरत ये बयान फरमाते हैं कि अगर औरत से निकाह किया, महर मुसम्मा है 10 दिरहम या उससे ज्यादा, और क़ब्ले दुखूल क़ब्ले खलवत सहीहा उसको तलाक दे दी, तो ऐसी सूरत में मुसम्मा का निस्फ वाजिब होगा, यानी जो महर मुअय्यन किया था उस मुअय्यन महर का निस्फ वाजिब होगा। दलील अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी व इन तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्न, यह आयत करीमा कि अगर तुम उन औरतों को तलाक दे दो कि जिनको तुमने छुआ नहीं है ना, जिनको छुआ नहीं है, फनिस्फु मा फरदतुम, अल्लाह ने फरमाया कि उसका आधा है जो तुमने मुअय्यन किया। पूरी आयत करीमा है व इन तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्न व क़द फरदतुम लहुन्ना फ़रीज़ा फनिस्फु मा फरदतुम, कि अगर तलाक दे दी है क़ब्ले वती और महर उनका मुअय्यन है तो मुअय्यन करदा महर का निस्फ वाजिब होगा, निस्फ वाजिब होगा। और कयास इसके बारे में मुतआरिज़ है, कयास इसके बारे में मुतआरिज़ है, इसलिए कि एक कयास तो यह है कि शोहर पर कुल मुसम्मा वाजिब हो, इसलिए कि शोहर ने अपने इख्तियार से अपने हक में मिल्के बुज़ा को ज़ाये किया है, फोत किया है। लिहाजा ये ऐसा ही हो गया कि मुश्तरी ने मबी को हलाक कर दिया है बाए के सुपुर्द करने से पहले, तो अब मुश्तरी पर कुल समन वाजिब होगा। लिहाजा निकाह में भी ऐसा ही है। और एक कयास का तकाजा यह है कि उस पर कुछ भी वाजिब ना हो, कुछ भी वाजिब ना हो, ना कुल मुसम्मा न निस्फ मुसम्मा, इसलिए कि तलाक क़ब्ल दुखूल है, तो इस सूरत में माकूद अलैह यानी बुज़ा बिल्कुल सही सालिम औरत की तरफ लौट आया। जब मुबदल मिन को पूरा पूरा वापस मिल गया, औरत की जानिब वापस आ गया, तो अब शोहर पर उसका बदल वाजिब
نہیں ہوگا۔ جیسے کہ عقد بیع کو فسخ کرنے کی صورت میں ہوتا ہے کہ جب مبی صحیح سالم مکمل واپس آ جاتی ہے بائع کی جانب تو مشتری پر ثمن واجب نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی شوہر پر کچھ واجب نہ ہونا چاہیے۔ تو قیاس چونکہ دونوں باہم متعارض ہیں، ایک قیاس یہ چاہتا ہے کہ کچھ بھی واجب نہ ہو اور ایک قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کل مسمى واجب ہو، اس لیے ہم نے نصف پر عمل کیا ہے کہ جس میں نصف کا حکم ہے کہ نصف مسمى واجب ہے، نصف مسمى واجب ہے۔ اب ترجمہ لگائیں، فرماتے ہیں ومن سمى مہرا، اور وہ انسان کہ جس نے مہر معین کیا 10 10 فما زیادہ اس سے زیادہ فعلیہ المسمى، تو اس پر مسمى واجب ہے، ان دخل بها اگر اس سے دخول کر لیا، او مات عنها یا اس سے مر گیا، لأنه بالدخول يتحقق تسلیم المبدل، اس لیے کہ دخول کے ذریعے مبدل کا سپرد کرنا متحقق ہو گیا، وبه يتأكد البدل، اور اس سے بدل مؤکد ہو جاتا ہے مبدل من کے سپرد کرنے سے، وبالموت ينتهي النکاح نهایته، اور موت سے نکاح اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، والشیء بانتہائہ یتقرر، اور شے اپنی انتہا کو پہنچ کر مقرر اور ثابت ہو جاتی ہے، ویتأکد اور مؤکد ہو جاتی ہے، فیتقرر بجمیع مواجبہ، تو وہ نکاح ثابت ہوگا اپنے تمام احکام کے ساتھ، وان طلقها قبل الدخول، اور اگر اس کو دخول سے قبل طلاق دے دی، والخلوتی، اور خلوت سے پہلے طلاق دے دی، فلہا نصف المسمى، تو اس کے لیے مسمى کا نصف واجب ہے، لقولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی بنیاد پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ وَالْأَقْيَسَةُ مُعَارَضَةٌ، اور قیاس اس میں معارض ہیں، قیاس ایک دوسرے کے معارض ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ففیہ، تو اس میں ایک قیاس یہ ہے تفویت الزوج الملک علی نفسی باختیارہ، کہ شوہر کا ملک کو اپنے نفس پر فوت کرنا اس کے اپنے اختیار سے ہے، جب اپنے اختیار سے ہے تو اس پر کل مسمى واجب ہونا چاہیے، وفی، اور ایک قیاس یہ ہے عود المعقود علیہ الیہا سالما، کہ معقود علیہ صحیح سالم عورت کی طرف لوٹ آیا، فکان المرجع فی النص، لہذا اس میں مرجع اور رجوع جو کیا جائے گا وہ نص کی جانب، وشرطہ، اور شرط لگائی گئی ان یکون قبل الخلوتی، کہ وتی طلاق قبل خلوت ہو جیسے کہ قبل وتی ہو، لأنها قد دخول، اس لیے کہ خلوت دخول کے مثل ہے ہمارے نزدیک، علی ما نبینہ انشاءاللہ، جیسے کہ انشاءاللہ ہم قریب اس کو بیان کریں گے، یہ مسئلہ مکمل ہوا۔ قال، امام قدوری نے فرمایا وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا أَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَن لَا مَهْرَ لَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِن دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا۔ اب ایک مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے وقت میں مہر کا ذکر نہیں کیا، یا نکاح تو کیا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مہر نہیں ہوگا، شرط کے ساتھ کہ مہر نہیں ہوگا، تو اب اس عورت کے لیے مہر مثل ملے گا اگر اس سے وطی کر لی ہو، یا شوہر مر گیا یا عورت مر گئی تو مہر مثل واجب ہے۔ امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ موت کی صورت میں کچھ بھی واجب نہیں ہے، موت کی صورت میں کچھ بھی واجب نہیں ہے، اور اکثر شوافع کا مذہب یہ ہے کہ دخول کی صورت میں واجب ہے، اکثر شوافع کا مذہب یہ ہے کہ دخول کی صورت میں واجب ہے، دخول کی صورت میں واجب ہے۔ امام شافعی دلیل یہ دیتے ہیں کہ مہر خالص عورت کا حق ہے، عورت کا حق ہے، لہذا وہ اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ مہر کی ابتداءً نفی کر دے، جیسے کہ وہ اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ انتہاءً مہر کو ساقط کر دے، یعنی بعد میں بعد نکاح مہر کو مہر سے بری کرنے اور اس کو ساقط کرنے پر قدرت رکھتی ہے، ایسی ابتداءً نفی کی بھی قدرت رکھتی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ مہر یہ حق شرع ہو کر واجب ہے، یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ مہر حق شرع بن کر واجب ہے، لہذا عورت کا جو یہ حق بنتا ہے وہ حالت بقا میں،
لیکن حالت ابتدا میں یہ حق شرع ہے، اور عورت حق شرع کو ساقط کرنے پر قدرت نہیں رکھتی۔ ہاں حالت بقا میں یہ عورت کا حق ہے، اس لیے نکاح کے بعد مہر سے بری کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتی ہے، لیکن مہر کی نفی کی قدرت اس کے اندر نہیں ہے۔ قال فرمایا وَإِن تَزَوَّجَهَا، اور اگر اس سے نکاح کیا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اور اس کے لیے مہر معین نہیں کیا، او تزوجها، یا عورت سے نکاح کیا، عَلَىٰ أَلَّا مَهْرَ لَهَا، اس شرط پر کہ اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہے، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اس کے لیے مہر مثل ہے، ان دخل بها، اگر اس سے دخول کر لیا، او مات عنها، یہ شوہر اس سے مر گیا، یہ عورت مر گئی۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا یجب شیء فی الموت، اور امام شافعی نے فرمایا کہ موت میں کچھ واجب نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ، اور لیکن اکثر شباب اس بات پر ہیں، أَنَّهُ يَجِبُ فِي الدُّخُولِ، کہ دخول کی صورت میں واجب ہوگا۔ لہو، امام شافعی کی دلیل یہ ہے، أَنَّ الْمَهْرَ خَالِصُ حَقِّهَا، کہ مہر خالص عورت کا حق ہے، فَتَتَمَكَّنُ مِن نَفِيِّهِ ابْتِدَاءً، تو وہ اس کی نفی کرنے پر ابتداءً قادر ہوگی، كَمَا تَتَمَكَّنُ مِنْ إِسْقَاطِهِ انتہاءً، جیسے کہ وہ اس کے ساقط کرنے پر قادر انتہاءً۔ ولنا، اور ہماری دلیل، ان المہر وجوبا حق الشرع علی ما مر، کہ مہر حق شرع بن کر واجب ہے جیسے کہ گزرا، وانما یصیر حقا لها فی حالت البقاء، اور یہ عورت کا حق بنتا ہے بقا کی حالت میں، فتملک الابراء دون النفی، تو یہ مہر کو ساقط کرنے پر قادر ہے بعد نکاح، نفی کرنے پر نہیں۔ ولو طلقا قبل الدخول، اور اگر دخول سے پہلے طلاق دی، اسی صورتوں میں کہ اگر عورت سے نکاح کیا اور مہر کا ذکر نہیں کیا، یا نکاح کیا اس شرط کے ساتھ کہ مہر نہیں ہوگا، اور قبل دخول طلاق دے دی، تو فرماتے ایسی صورت میں متع واجب ہے، ایسی صورت میں متع واجب ہے، متع۔ دلیل آیت کریمہ، اللہ نے ارشاد فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ ومتعوهن، آیت کریمہ میں او واو کے معنی میں ہے، یعنی تم پر کوئی حرج نہیں اس بارے میں کہ اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو جب تک ان کو چھوا نہ ہو اور مہر مقرر نہ کیا ہو، تو ان کے لیے متع دو متع۔ اللہ نے فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ مالدار پر اس کی وسعت کے اعتبار سے واجب ہے اور تنگ دست پر اسی کی وسعت کے اعتبار سے۔ اب یہ متع واجب ہے یا نہیں، تو اس کے وجوب اور عدم وجوب میں اختلاف ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ متع کے استحباب کے قائل ہیں، استحباب کے، اور احناف یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں متع واجب ہے کہ جب کہ مہر معین نہ ہو اور قبل وطی طلاق دے دی ہو۔ امام مالک کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متع دینے والے کو محسن کہا ہے، محسن حقا علی المحسنین، اسی آیت کریمہ کے آگے ہے حقا علی المحسنین، تو اللہ نے محسن کہا ہے، اور محسن نفل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ متع دینا مستحب ہے۔ امام اعظم کی دلیل اور امام مالک کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں متعوا امر کا صیغہ ہے، اور پڑھ چکے ہیں آپ کہ امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا آیت کریمہ میں لفظ حقا ہے، حقا یہ بھی وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور آیت کریمہ میں لفظ اعلیٰ کا ذکر ہے، اعلیٰ، اور اعلیٰ یہ بھی الزام کے لیے آتا ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر وجوب کا معنی ثابت ہے اور متع دینا واجب ہے۔ وَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ، اور اگر اس کو طلاق قبل دخول دے دی، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، تو اس کے لیے متع واجب ہے، لِقَوْلِهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی بنیاد پر، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، الآیت مکمل آیت کریمہ، ثُمَّ هَذِهِ الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ رُجُوعًا إِلَى الْأَمْرِ، پھر یہ متع دینا واجب ہے امر کی طرف رجوع کرتے ہوئے، یعنی امر کو دیکھتے ہوئے، وَفِي خلاف مالک، اور اس میں امام مالک کا اختلاف ہے، وَالْمُتْعَةُ ثَلَاثَةُ أَصْوَابٍ مِنْ كِسْوَةِ مِثْلِهَا، اور متع 3 کپڑے ہیں اس جیسی عورت کے لباس کے۔ یہاں سے مصنف متع کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ 3 کپڑے ہیں، کرتا، اوڑھنی اور چادر۔ یہ 3 کپڑوں کی تعین و تقدیر ثابت ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام قدوری یہ فرماتے ہیں کہ مصنف کا جو قول ہے متن میں من کسوۃ مثلھا، یہ اس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ متاع میں عورت کی حالت کا اعتبار ہے۔ اگر عورت غنیہ ہے تو اس کی اعتبار سے عمدہ کپڑا دیا جائے، اور عورت اگر فقیرہ ہے یا مالدار نہیں ہے تو اس کی حیثیت کے حساب سے دیا جائے۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی جانب کہ عورت کا اعتبار ہے، اور امام کرخی کا قول بھی یہی ہے کہ متع واجبہ میں عورت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر مہر معین نہ ہو یا نفی کے ساتھ نکاح کیا ہو تو اس صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے، جبکہ وطی کر لی ہو یا مر گیا ہو جیسے کہ ابھی پڑھا، اور اگر وطی سے پہلے ہی طلاق دے دی تو مہر مثل کی جگہ پر اب متاع واجب ہوتا ہے۔ تو یہ مہر مثل کے قائم مقام ہے متاع، اور مہر مثل میں عورت کی حالت کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے متاع جو مثل کے قائم مقام ہے اس میں بھی عورت کی حالت کا ہی اعتبار ہوگا، لیکن صحیح مذہب یہ ہے کہ اس میں مرد کی حالت کا اعتبار ہے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ۔ تو موسع کا معنی تھا غنی، قدر یعنی اسی کی وسعت کے اعتبار سے، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ، مقتر کا معنی فقیر، تو قدرہ میں ضمیر مذکر کے لیے ہے، اس لیے اس میں اعتبار مرد کی حالت کا کیا جائے گا، تو مرد کی حالت کا۔ متاع تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ادنا، ایک اوسط اور ایک اعلیٰ۔ ادنا تو یہ ہے کہ 3 سوتی کپڑے دے، اور اوسط یہ ہے کہ ٹسر کے کپڑے ہوں۔ ٹسر یہ ایک قسم کا کپڑا ہوتا ہے جو ریشم سے کمتر ہوتا ہے اور سوت سے بہتر ہوتا ہے، اور اعلیٰ درجے کا متاع یہ ہے کہ 3 کپڑے ریشم کے ہوں۔ اس کے بعد امام صاحب ہدایہ نے یہ بیان فرمایا کہ متاع نصف مہر مثل سے زیادہ نہیں ہوگا اور 5 درہم سے کم نہیں ہوگا۔ نصف مہر مثل سے زائد اس لیے نہیں ہوگا کہ مہر مسمى یہ اقوا ہے مہر مثل سے، مہر مسمى یہ اقوا ہے، اس لیے کہ مہر مسمى کا وجوب عقد اور تسمیہ سے ہوتا ہے، اور مہر مثل کا وجوب فقط عقد سے ہوتا ہے۔ لہذا اب اگر نکاح میں ایسا نکاح پایا گیا جس میں تسمیہ نہیں، تو طلاق قبل دخول کی صورت میں نصف مسمى پر زیادتی نہیں ہوگی۔ لہذا ایسا ہی نکاح میں جس میں تسمیہ پایا گیا اور قبل دخول طلاق دے دی تو نصف مسمى سے زیادہ نہیں دیا جاتا۔ ایسے ہی اگر تسمیہ نہیں پایا گیا اور طلاق قبل دخول ہے تو نصف مہر مثل سے زیادہ نہیں ہوگا، اور 5 درہم سے کم اس لیے نہیں ہوگا کہ متاع یہ بضاع کا عوض بن کر واجب ہوتا ہے، اور کوئی عوض بھی 10 درہم سے کم نہیں ہوتا، اور یہاں پر طلاق قبل دخول ہے اس لیے 5 درہم سے کم نہیں ہوگا۔ والمتعۃ 3 اسواب، اور متاع 3 کپڑے ہیں، من کسوۃ مثلھا اس جیسی عورت کے لباس سے، وہی درع اور وہ کرتا ہے، وخمار اور اوڑھنی ہے، وملحفۃ اور چادر ہے۔ وہذا التقدیر مروی عن عائشہ و ابن عباس، یہ تقدیر مروی حضرت عائشہ عبداللہ ابن عباس سے۔ وقولہ من کسوۃ مثلھا، اور مصنف کا قول امام قدوری کا من کسوۃ مثلھا اشارۃ الی انہ یعتبر حالھا، اشارہ اس بات کی جانب کہ اعتبار کیا جائے گا عورت کی حالت کا۔ وہو قول القرخی فی المتع الواجبہ، اور یہی قول ہے امام کرخی کا متع واجبہ میں، لقیامها مقام مہر المثل، اس کے مہر مثل کے قائم ہونے کی وجہ سے۔ والصحیح انہ یعتبر حالہ عملا بالنص، اور صحیح یہ ہے کہ اعتبار کیا جائے گا مرد کی حالت کا نص پر عمل کرتے ہوئے۔ وہو قولہ تعالی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ ثم ہی لا تزاد علی نصف مہر مثلھا، پھر یہ زیادہ نہیں کیا جائے گا مہر مثل کے نصف پر، ولا تنقص عن 5 دراہم، اور 5 درہم سے کم نہیں کیا جائے گا۔ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي الْأَصْلِ، اور اس کو جانا جائے گا اصل میں، اصل سے مراد مبسوط میں اس مسئلے کو جانا جائے گا، پہچانا جائے گا۔